أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الأمور محدثاتها من النار قال الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم मुतसामिन इकराम हर तरह की बड़ाई और किबरियाई अल्लाह ताला के लिए लायक और ज़ेबा है जो पूरी कायनात तख्लीक करने वाला और अर्श अज़ीम का मालिक है, जिसकी सिफ़ात जिसकी तारीफ़ बेशुमार अनगिनत हैं। और उसके बाद अनगिनत दरूद और सलाम हो इमामुल अंबिया इमाम आज़म फ़ख्र मौजूदात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि हम उम्मत हैं। मुसामिईन किराम, ये शाबान का महीना है। मुसलमानों ने जहाँ और महीने के साथ ये सलूक किया कि उन्हें बिदआत और खुराफात से पुर कर दिया, यही हाल शाबान के साथ भी हुआ।
शाबान के महीने में भी बिदआत और खराफात की ढेर लगा दी गई। इस्लाम के नाम पर, ईमान के नाम पर, इताअत रसूल के नाम पर न जाने कैसे कैसे उमूर अंजाम दिए आते हैं जिसके इस्लाम में कोई सबूत नहीं मिलता। याद रखिए, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया था कि ए लोगों, अगर तुम भलाई चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, अगर तुम रब्बुल आलमीन की रज़ा चाहते हो, अगर तुम जन्नत के तलबगार हो, जहन्नम से बचना चाहते हो, तो याद रखो हमने तुम्हारी हिदायत के लिए अपनी किताब कुरान पाक को और उसकी तौज़ीह और तशरीह के लिए इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया है। अगर तुम इन दोनों चीज़ों को अपनाओगे, इन दोनों पर अमल करोगे तो कामयाब और कामरान रहोगे। लेकिन हमने इसको काफ़ी नहीं समझा, हमने इसके अंदर ज़्यादती की, इसमें हमने अपने मन से इजाफा किया। अल्लाह फरमाता है, या आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, क्या ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बातिल ना करो। अल्लाह ने साफ फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इहतदौ, कि ऐ लोगों, अगर तुम जैसे सहाबा किराम ईमान लाए हैं, मतलब ये है जिस तरह से उन्होंने कुरान को अल्लाह के नबी की हदीस को समझा है और तुम ऐसे समझते हो, तुम जो है कामयाब हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे। अगर तुमने अपने मर्जी से कुरान को समझना शुरू किया, हदीस को समझना शुरू किया, तो तुम गुमराह हो जाओगे। आज उम्मत की गुमराही का सबब यही है कि हमने अपनी मर्जी से कुरान को समझने की कोशिश की है, इस वजह से हम गुमराह हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बर्पा किया था कि हम अल्लाह की नबी की इताअत करते, जो जिन बातों का अल्लाह ताला ने नबी पाक हुक्म दिया तो अमल करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने उसके अंदर इजाफा कर दिया है और उसके अंदर न जाने कैसे कैसे बिदआत को हमने उसके अंदर आमेज की है। सवाल उठता है कि ऐसे काम जिसको हम कर रहे हैं, जिसका सबूत कुरान से नहीं मिलता, हदीस नहीं मिलता, आखिर हम कहते हैं करने में सवाब है। सवाल उठता है कि अल्लाह ताला को इन बातों का इल्म नहीं था। एक तो हम कहते हैं क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब और आलिमुल गैब थे, तो क्या आपको इस बात की खबर न थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते कि कौन से काम किए जाएं? आप बताते कि शाबान के महीने में हमें ये काम करना है। लेकिन हम हदीस पढ़ते हैं, हमें हदीस पढ़ने से हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है। हमें हदीस पढ़ने से इतने मालूम होता है कि शाबान का महीना रमज़ान की तैयारी का महीना है। अब वसल्लम इस महीने में वक़्त सौम रखा करते थे, वक़्त रोज़ा रखा करते थे, यह आपका मामूल हुआ करता था। सबसे ज़्यादा रोज़ा आप जो है रमज़ान के अलावा इसी में लगा करते थे, यह आपकी सुन्नत थी। ऐसा फरमाती हैं वसल्लम कभी कभी लगातार रोज़ा रखते थे, उनको आप रोज़ा नहीं तर्क करेंगे। कभी वसल्लम लगातार रोज़ा तोड़ते थे, रोज़ा नहीं रखेंगे, यह आपका मामूल हुआ करता था। अब वसल्लम को इस महीने में सबसे अच्छा अमल आपके नबी के था कि रोज़ा रखें, एक दिन नहीं लेकिन जो है ज़्यादातर रोज़ा रखा करते, कभी सही मालूम होता है। लेकिन हमने इन चीज़ों अमल नहीं किया और अपनी तरफ से इसमें इजाफा किया। जैसे शाबान का महीना आता है, हमारे घरों से कुरान पढ़ने की आवाज़ आती है। शाबान का महीना बल्कि शाबान का निस्फ महीना ख़त्म होता है, कुरान को ताक रख दिया जाता है। मैंने कहा ऐसी कोई हदीस मिलती ही नहीं है जिसे मालूम हो वसल्लम ने जो हुक्म दिया हो सहाबा किराम को या अपने बाद वाली उम्मत को हुक्म दिया हो कि ऐ लोगों, जब शाबान का महीना आए तो तुम कुरान पढ़ना, अपने घरों के अंदर कुरानी करना, तो कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन आज हमारे यहाँ ये अमल हो रहा है। जैसे शाबान का महीना आता है, जैसे महीना चांद देखा जाता है, हर घर में कुरान खानी की जाती है। आप सवाल उठता है कुरान खानी क्यों की जाती है? क्या नबी की सुन्नत है? क्या नबी ने ये काम किया है? मुताजुब होता है। ये तो हम दावा करते हैं नबी से मुझे मोहब्बत है, ये बात सही है कि नबी से मोहब्बत है, लेकिन याद रखिए नबी की मोहब्बत की अलामत ये है
جو جن کاموں کا حکم دیا کیا جائے، جن روکوں سے بچا جائے، آپ نے حکم نہیں دیا ہے۔ ایسی کوئی روایت ملتی ہی نہیں ہے جسے معلوم ہوتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اے لوگوں، شعبان کے ایک سے بندہ جو دن ہوا کرتے ہیں خود قرآن پڑھنا، پڑھانی کرنا یا خود ملاد کرنا ثبوت نہیں ملتا ہے، لیکن ہم اس بات کو کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے وہ باتیں جس بات کو آپ نے حکم نہیں دیا ہے، وہ باتیں کا ثبوت قرآن سے نہیں ملتا ہے، وہ ایسی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بدعات شمار کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے اللہ فرماتا ہے یہ وجوہ، اے لوگوں ان کی جس دن بعد چہرے کالے پڑ جائیں گے، جس بعد چہرے روشن ہوں گے۔ فرماتے اے لوگوں یا اس دن کو جس دن بعد چہرے روشن تابہ ہوں گے، بعد چہرے کالے ہو جائیں گے۔ کہا یہاں پہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ چہرے جو قیامت دن روشن ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ متبع سنت ہوں گے، جو سنت عمل کرتے ہیں، حامل سنت ہیں، سنت کو عمل کرنے والے ہیں، ان کے چہرے روشن ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ لوگ سنت کی پیروی کرتے ہیں ہر معاملے میں، ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ ان کے برخلاف وہ لوگ جو بدعات کو اپناتے ہیں، بدعات عمل کرتے ہیں، ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ یاد رکھیے بدعت اسلام کے اندر بہت ہی قبیح عمل ہے۔ اللہ کے نبی کا صاف فرمان ہے ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت۔ فرماتے ہیں اللہ کی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، بدعت اتنا بدترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدعت توبہ قبول نہیں کرتا ہے، بدعت کا توبہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ اگر جب تک بدعت کو ترک نہ کرے، پھر کو چھوڑے نہیں، توبہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ اندازہ کیجئے کتنا بدترین عمل بدعت ہے، لیکن اس بدعات ہمارے سماج میں عام ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کو شرک پہ مبتلا کیا جائے، شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کو بدعات میں ملوث کیا جائے۔ شیطان جانتا ہے اگر لوگ بدعات پر عمل کرے رہیں گے تو وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، جتنی چاہے روزے رکھیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شیطان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ عقیدے میں حملہ کیا جائے، شرک کو داخل کیا جائے۔ شیطان یہی چاہ رہا ہے کہ لوگوں کے اندر شرک آ جائے، بدعات آ جائے، کیونکہ بدعات ایسا عمل ہے جو نیک اعمال کو، صالح اعمال کو کھا جاتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو بدعتی کا کوئی توبہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ بات سوچنے کی ہے کہ آخر اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں توبہ کیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں انسان ہوں، میں نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے باوجود میرا معمول یہ ہے میں دن رات میں 170 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اے لوگوں تم بھی توبہ کیا کرو، کیونکہ انسان ہوا کرتا ہے گناہ کا پتلا ہوا کرتا ہے، انسان سے گناہ سرد ہوا کرتا ہے۔ کون ہے جو گناہ سے پاک ہے؟ کوئی نہیں ہے، سوائے انبیاء کے ذات کے کوئی نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں اے لوگوں توبہ کیا کرو۔ تو اللہ کی نبی فرماتے ہیں یاد رکھو، ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے بدعت کا عمل کیا تو توبہ قبول نہ ہوگی۔ اندازہ کیجئے وہ آدمی کتنا بڑا محروم ہوگا جو توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ قبول نہیں ہو۔ تمہیں بھائی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو انا براء منہم، فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ بدعتی ہیں، کہتے جو لوگ بدعتی ہیں، بدعت کا عمل کرتے ہیں، بدعات کو لباس دیتے ہیں اور نفس کی پیروی کرتے ہیں، ہوا پرستی کرتے ہیں، خواہش کو مانتے ہیں، خواہش فرماتے ہیں کہ میں ان سے بری ہوں، میں ان سے بری ہے، وہ مجھ سے بری ہے، میں ان سے الگ ہوں، میرا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ماتے ہیں کہ وہ لوگ جب بدعات عمل کرتے ہیں، بدعات کو عام کرتے ہیں، یاد رکھو میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں۔ اے لوگوں یاد کرو، یاد کیجئے اس دن کو جب چہرے روشن ہوں گے، چہرے کالے ہوں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا چہرہ تابہ ہو جائے؟ اگر تابہ ہو جائے چاہتے ہیں تو بدعات کو ترک کیجئے۔ بدعات کے ایسا روگ ہے جس کے ہوتے ہوئے عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ پیارے فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد کچھ لوگ پیدا ہوں گے،
قوم، کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں یستنون بغیر سنتی، وہ ایسا عمل کریں گے کہ میری سنت نہیں ہے، کہیں گے یہ سنت ہے، کہیں گے یہ دین ہے، کہیں گے اسلام ہے، بغیر سنتی میرا دین نہیں ہوگا، جو ہے میری سنت نہیں ہوگی۔ وَيَجْحَدُونَ بِغَيْرِ ہدی، لوگ ہدایت کی دعوت دیں گے، کون ہدایت کا دعوت؟ جو بے ہدایت نہ ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ایسی بات دعوت دیں گے جو ہدایت کی بات نہ ہوگی، وہ کہیں گے کہ اے لوگوں یہ بات ہدایت کی ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن یاد رکھو سیدھا راستہ نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں متن کرو، کہتے ہیں کچھ باتیں اچھی ہوگی، کچھ بری بھی ہوگی، کچھ باتیں اچھی بھی ہوں گی، نماز بھی پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، کچھ باتیں اچھی بھی ہوگی، کچھ باتیں ان کی بری بھی ہوگی۔ فرماتے اے لوگوں سے بچتے رہنا، ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا، یہ لوگ بدعات کو سماج میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں ایاکم والغلو، فرماتے اے لوگوں غلو سے بچو، دین میں غلو سے بچو۔ دین نام ہے اللہ کی اطاعت کا، دین نام ہے نبی کی اطاعت کا، دین نام ہے جس سے نبی نے قرآن سمجھا ہے، حدیث سمجھا جائے، اس کا نام ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ ہم آج کے علماء، 14ویں صدی کے علماء، نبی کے بعد کے جو بعد کے علماء ہیں، نئی بات پیش کر اس کو مانا جائے، وہ دین نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں دین میں غلو سے بچو، جو چیز ہمارے لیے قابل انتفاع تھی، ہماری جو چیز ہمارے فائدہ مند تھی، اللہ نے اس کو بتا دیا ہے، جو چیز ہمارے لیے غلط تھی ہمیں رہنمائی کر دیا ہے۔ آپ اسلام نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو ہمارے لیے فائدہ مند تھا اور اس کو بتا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ تمام باتیں جو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، وہ تمام باتیں جو جنت سے قریب کرنے والی ہیں، اس کو ادا کر دیا ہے۔ اس لیے اے لوگوں اب کسی اور کو دائیں بازی کی ضرورت نہیں ہے، جو بات قرآن حدیث میں آ چکی ہے اسی کو مانو، اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں کہہ رہا تھا آج ہمارے سماج کے اندر بہت سی بدعات راج ہو گئی ہے، اسی میں ایک بدعت یہ ہے کہ لوگ شعبان کے مہینے کو خالی کرتے ہیں، لیکن اس سے کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں ہے، ایسے ضعیف حدیث بھی نہیں ہے جس کے لیے بتایا گیا ہو کہ جب شعبان کا چاند دکھا جائے اس بندہ کو خود خانی کرو۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے کہ ایسے علماء کرام بھی جن کا دعویٰ ہے کہ ہم متبع سنت ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم احادیث کو قرآن کو فالو کرنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں موحد ہیں، وہ بھی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ چند پیسے کے لیے، چند ٹکے کے لیے ایمان کا سودا کرتے ہیں، ایمان کو بیچتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسا کرنے والا یقیناً بدعتی ہے، اس کا بدعتی کا انجام جہنم ہے۔ تو میں نے کہا کہ بہت سے خرافات میں سے ایک خرافات اس میں یہ بھی ہے کہ 15 شعبان کو، 15 شعبان کی رات کو شب بیداری کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ شب برات ہے، اس دن گناہوں سے مکتی ملتی ہے، اس دن جہنم سے مکتی ملتی ہے، جنت نجات ملتا ہے۔ کہتے ہیں برات کا معنی آتا ہے مکتی ملنا، نجات ملنا۔ کہتے ہیں کہ وہ رات جو ہے جہنم سے مکتی کا ہے۔ یاد رکھیے اس موضوع پر کہ اس عنوان سے جتنی بھی احادیث وارد ہے اس میں 2 حدیث صحیح ہے۔ جو حدیث ابن حاتم کی ہے، بہقی نے روایت کیا ہے، اور جو ہے اس حدیث جو ہے صحیح ہے۔ 2 حدیث صحیح ہے۔ وہ حدیث یوں ہے کہ اللہ تعالی 15 شعبان کی رات کو اپنی زمین پر متوجہ ہوتا ہے، اور یغفر لجمیع خلقہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے یغفر لجمیع خلقہ، اور پوری مخلوق کو معاف کرتا ہے، الا لمشرک او لمشاہدین، مگر اس کو جو شرک کرنے والا ہے اس کی معافی نہیں ہوتی، او لمشاہدین، جس کے دل میں کینہ ہے، حقد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اس کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے میں نے کہا بہقی اور حاکم کی یہ حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالی 15 شعبان کی رات کو جو ہے زمین پر متوجہ ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوق کو معاف کرتا ہے، مگر جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، جن کے عوام میں شرک پایا جاتا ہے، جو غیر اللہ کے پجاری ہیں، جن کا اعتقاد یہ ہے کہ قبر والا سنتا ہے، ان کا اعتقاد یہ ہے قبر والا دیتا ہے، نوازتا ہے، اولاد دیتا ہے، ان کا یہ فہم ہے، ان کی سوچ کو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو مشرک ہیں، جو لوگ جو ہے کینہ پرور ہیں، ان کو معاف نہیں کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ فَيَقْبَلُ الْمُؤْمِنِينَ، جو صحیح فرمایا گیا، یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو معاف کرتا ہے، تمام مومن کو اللہ کرتا ہے۔ مومن وہ ہے جو شرک سے پاک ہے، مومن وہ ہے جو کفر سے پاک ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں فَيَقْبَلُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کو معاف کرتا ہے، مگر وہ جس کے دل میں کینہ، یہاں نہیں فرمایا گیا جس کے دل میں کینہ ہو اس کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ یہ دو حدیث صحیح ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں رات کی 15ویں شعبان کی رات کو انہوں کا متوجہ ہوتا ہے سوائے مشرک کے، جس کے دل میں کینہ اس کو لوگوں معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہے۔ ایک حدیث جو ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تو متوجہ ہوتا ہے اور کبیرہ قلب کے بکری کے بال کے برابر لوگوں کو معاف فرماتا ہے، بکری کے بال کے برابر لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہاں پہ اس حدیث میں اس حدیث میں دونوں میں متعارض حدیث ہوتی ہے، متعارض ہے، کیونکہ اللہ ہمارے یہاں فرما رہا ہے کہ یہاں عام حکم ہے، اللہ تمام لوگ معاف فرماتا ہے سوائے مسجد مسائل کی۔ وہاں کہا جا رہا ہے کہ قبیلہ قلب کی بکری کے بال کے برابر لوگوں کو معاف فرماتا ہے، یہ تخصیص ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں تخصیص خاص ہوتا ہے کہ تم جتنا بال ہے اتنی معاف کرتا ہے۔ دوسری حدیث جو صحیح حدیث میں ہے وہ یوں ہے کہ اللہ تمام مومن کو معاف فرماتا ہے سوائے مشرک کے جو اس کے دل میں کینہ ہو۔ تو ضعیف حدیث سے صحیح حدیث کا تعارض ہو رہا ہے، تو ضعیف حدیث کو ترک کرنا ہوگا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اس رات کو تمام مومن کو معاف کرتا ہے سوائے جس کے دل میں کینہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ معاف ہوتا ہے جب اتنی اہم رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو معاف کرتا ہے، اس رات جاگنے میں کیا حرج ہے؟ پھر اس رات جاگا کیوں جائے، عبادت کیوں جائے؟ یاد رکھیے ہم وہی کریں گے جس کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بیداری اس رات کو نہیں کی ہے، صحابہ کا حکم نہیں دیا کہ اے لوگوں 15ویں شعبان کی رات کو شب بیداری کرنا، جاگنا، راتوں رات جاگنا، قرآن پڑھنا، یہ بات آپ حکم نہیں دیا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی وہ ساتھ جاگتا ہے تو جاگے پڑھ دیں، لیکن خاص طور سے ساتھ جاگنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ بات مقصود ہوتی، مسنون ہوتا تو آپ اس کو بتاتے، اتنا ہی نہیں۔ لیکن کہا جس میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں صاف موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ تو فتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیقول لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء۔ مسلم حدیث ہے، لیکن ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر سوموار اور جمعرات کو پورے زمین کو متوجہ ہوتا ہے، جنت والا کھولتا ہے اور تمام مومن کو معاف کرتا ہے، مگر وہ جس کے دل میں کینہ ہو۔ وہی حدیث یہاں بھی آ گئی، مسلم کی حدیث ہے، یا کہہ رہا ہے کہ ہر سوموار کو ہر جمعرات کے معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ جنت دروازے کھولتا ہے، اور کھولنے کے بعد تمام مومنوں کو معاف کرتا ہے، تمام مومن کو جو ایمان والے ہیں، شرک سے پاک ہیں، جن کو کینہ نہیں ہوتا اس کو معاف کرتا ہے۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہاں کیوں جاگتے ہیں؟ کہ اللہ یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سوموار کو اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ چونکہ 15ویں شعبان اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے اس لیے ہم وہاں جاگتے ہیں، تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سوموار کو جمعرات کو لوگوں کو معاف کرتا ہے، تو یہاں ہر سوموار کو جمعرات کو جاگا جائے، عبادت کی جائے، لیکن یہاں ہم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہاں یہ ہفتے میں 2 بار ہو جاتا ہے، مہینہ میں 10 بار 8 بار ہو جاتا ہے، تو یہ بھاری پڑتا ہم کو ہے۔ یاد رکھیے اصل بات یہ ہے، شریعت نام ہے اتباع کا، ایک نام ہے پیروی کرنے کا،
جس بات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جب یہ بات حکم دیا اس کو ماننے کا نام حکم ہے، اپنی مرضی کا نام حکم شریعت نہیں ہے۔ دل میں جو آیا وہ کریں، یہ اصلاح شریعت نہیں ہے۔ جن کاموں کو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے وہی کیا جائے گا، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے وہ نبی سوال کو جاگا جائے، بات کیا جائے، اس لیے ہم نہیں جاگتے ہیں۔ ہاں یہ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مذہبی شعبان کو تمام مومن کو معاف کر دیتا ہے سوائے ان کے جو مشرک ہوا کرتا ہے، جن کے دل میں کینہ ہوتی ہے، اس کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرک کتنا قبیح عمل ہے، کتنا بدی عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جمیع خلق ہی، تمام مخلوق کو معاف کرتا ہے لیکن مشرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک اتنا قبیح عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کو فرمایا کہ لئن اشرکت ليحبطن عملک، کہ اے محمد شرک اتنا قبیح عمل ہے کہ آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا نام لیا، اب وہاں فرمایا کہ لئن اشرکوا، اگر یہ شرک کر لے ان کا اعمال ضائع ہو جائیں۔ اتنا قبیح عمل ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے شرک اتنا قبیح عمل ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر شب بیداری وہی لوگ کرتے ہیں جن کا شرک پایا جاتا ہے، جن کے اعمال مشرکانہ ہیں، جو غیر اللہ سے توقع رکھتے ہیں، جو قبروں میں سجدے کرتے ہیں، جو مزاروں پر سجدے کرتے ہیں، وہاں جا کے منتیں مانگتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس کا اسلامی ثبوت نہیں ہے، وہی لوگ اس رات کو شب بیداری بھی کرتے ہیں، گویا کہ شرک کر رہے ہیں یا بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ دونوں عمل جمع ہو رہا ہے۔ اندازہ کیجئے جن کے عمل کرنے دونوں چیز پائی جاتی ہو، شرک بھی ہو بدعات بھی ہو، عقیدہ تو ہوتا ہوا کرتا ہے، جس دن اس کی معافی کو ہو پائے گی۔ بات سوچنے کی ہے کہ میں نے کہا کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ 15ویں شعبان کی رات کو شب بیداری کیا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ امام ابو بکر طرطوسی فرماتے ہیں کہ ایسی وہ تمام احادیث جو 15ویں شعبان کی انصر برات کی رات کو جاگنے کی ہے، وہ تمام کے تمام احادیث جھوٹی ہے۔ وہ کہیں دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا دعویٰ وہ کہہ رہے ہیں وہ تمام احادیث جو 15ویں شعبان کے تعلق سے ہے، اسے جاگا جائے، عبادت کیا جائے، وہ تمام کے تمام احادیث جو ہے جھوٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ما ادرکنا احدا من مشیختنا ولا فقہائنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استادوں میں سے، اپنے فقہا میں سے کسی کو نہیں پایا تو اس رات کا اہتمام کرتے ہو، جاگتے ہو۔ ظاہر کیجیے کوئی کہہ رہے ہیں، وہ طرطوسی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اساتذہ میں سے کسی کو فقہا کا محلی نہیں دیکھا جو اس رات کا اہتمام کرتے ہو، جاگتے ہوں۔ ظاہر کیجئے ہمارے اسلاف تو اس رات کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اسلاف کا معاملہ یہ ہے اس رات کو نہیں جاگتے ہیں، جو ہے اختیار کرتے ہیں، ہم اس رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کیسا ایمان ہے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابن ملیکہ یہ بہت بڑے یہ محدث ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے کہ زیاد نام کا جو آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اس رات کو جاگنا چاہیے۔ تو ابن ملیکہ فرماتے ہیں کاش کہ وہ میرے پاس ایسی بات کہتا اور میرے پاس لاٹھی ہوتی تو اس کو دے مارتا۔ ذرا کیجئے چونکہ یہ بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، بدعتی ہے یہ، یاد رکھیے بدعت کتنا قبیح عمل ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس وہ آدمی ہوتا، میرے سامنے کہتا اس رات کی فضیلت تو اس کا سر پھاڑ دیتا۔ مسلمانوں بات غور کرنے کی ہے۔ اتنا ہی نہیں، ابن رجب حنفی ہے، ابن رجب جو حنفی ہیں وہ فرماتے ہیں کیا موقعات نصف لم یثبت به شیء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں جاگنے کے بارے میں کہتے ہیں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ابن رجب حنفی کہہ رہے ہیں، ابن رجب حنفی کہتے ہیں اس کو حدیث ہی نہیں ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسی طرح امام شوکانی فرماتے ہیں کہ تمام احادیث جو اس رات کے جاگنے کے بارے میں ہے سب کو سب موضوع جھوٹی حدیثیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں وہی کام کیجئے احادیث ثابت ہے، ایسے عمل سے اسلام کیجئے ثابت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یہاں بتا دوں، میں جو ہے واضح کر دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ دخان کی پہلی آیت ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہتے ہیں لیلۃ مبارکہ سے مراد یہی شب برات ہے۔ کہتے ہیں لیلۃ مبارکہ
تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیل مبارکہ نازل کیا ہے، مبارک نازل کیا ہے، اس سے مراد نہیں شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ شب برات کی رات ہے۔ یاد رکھیے یہ جھوٹ ہے۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مفسرین کے امام ہیں، وہ مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بے بنیاد ہے، یہ بات بے دلیل ہے۔ یہ کہنا کہ لیل مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات کی ہے، یہ شب برات کی رات ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اس بات کو ثابت ہی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی جو طاق راتوں میں شب قدر ہوا کرتا ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ اور بلکہ وہ کہتے ہیں، بلکہ یہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ اس رات سے مراد سورۃ دخان کی جو پہلی آیت ہے جس میں لیلۃ المبارکہ آیا ہے، اس سے مراد رمضان کے مہینے کے اندر جو آخری عشرہ ہوا کرتا ہے، اس کے طاق رات میں جو طاق راتیں ہیں، 5 راتیں ہیں، اس سے مراد وہی رات ہے، نہ کہ شب برات کی رات ہے۔ وہ کہتے ہیں اتفاق ہے۔ اسی طرح سے مفسر کے بہت بڑے مفسر عبداللہ بن عباس، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، پیارے نبی کے صحابی، وہ بھی کہتے ہیں لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر کی رات ہے۔ اسی طرح سے قتادہ، مجاہد، الحسن اور بہت سے علماء کرام ہیں، مفسرین ہیں، جو کہتے ہیں اس رات سے مراد شب برات کی رات نہیں، بلکہ شب قدر کی رات ہے، رمضان کے مہینے میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا، یہاں پہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے لیلۃ مبارکہ میں، مبارک رات نازل کیا ہے۔ دوسری رات میں اللہ فرماتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو یہاں 2 راتیں ہیں، یہاں 2 آیتیں ہیں، پہلی آیت میں لیلۃ المبارکہ کہا گیا، دوسری آیت میں لیلۃ القدر کہا گیا، لیکن یہاں یہ واضح نہیں ہو رہا ہے کہ یہ رات کب ہے۔ تیسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے، تیسری آیت فرما رہا ہے شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی ہے جب قرآن نازل ہوا ہے، اس مہینے میں قرآن مہینہ رمضان کا مہینہ تھا۔ یہ آج سے طے ہو گیا، اس لیے بات یہ آج سے بالکل جو ہے فیصلہ ہو گیا کہ وہ مبارک رات جو قرآن نازل ہوا تھا وہ رات رمضان کے مہینے کی ہے، نہ کہ شب برات کی رات ہے، شب مہینے کی رات ہے۔ اس لیے یہ اس رات کا اہتمام کرنا احادیث ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ رات جو ہے لیلۃ المبارکہ سے مراد وہ رات ہے جو رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی رات ہے، تو اس رات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس رات کے بارے میں اہتمام کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی صحیح احادیث نہیں ہے، جو بھی حدیث ہے وہ جھوٹی موضوع احادیث ہے۔ اور یاد رکھیے جھوٹی حدیث کا عمل کرنا، جھوٹی حدیث کا عمل کرنا یہ بھی اسلام کے روح سے منع ہے۔ گویا کہ جھوٹی حدیث کا عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہم جو ہے دین میں ہم اضافہ کر رہے ہیں، کچھ بڑھوتری کر رہے ہیں، ہم جو ہے صحیح کے مقابلے میں جھوٹی بات کو مان رہے ہیں۔ تو بات کرنے کی میں جو ہے آخر میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا اللہ جو ہے ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو حدیث ثابت ہے، ہم ایسے کام سے اجتناب کریں جو حدیث ثابت نہیں ہے، اسی میں ہماری نجات اور فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ میں جو ہے کہنے سے اللہ کی توفیق دے۔ افضل العالمین۔